Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss with you about lesson planning, its importance, why it is important. तो आज इंशाल्लाह लेसन प्लानिंग के बारे में हम ये डिस्कस करेंगे. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प सेशन होगा जिसमें मुख्तलिफ़ सवालात जो कि आपके जहन में आ रहे हैं मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ. तो यहाँ पर आने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी किया जाएगा. नाउ कमिंग टू द टॉपिक, व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग. लेसन प्लानिंग क्या है? इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वेयर वी सेड दैट देयर आर एसएलओज इन आवर करिकुलम. मैंने जैसे डिस्कस किया कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है हमारे करिकुलम में और टीचर को उसको पढ़ाने के लिए क्या करना होगा, जो कि 3 डोमेन्स के मुताबिक हैं. कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन के बेस पर वो एसएलओज को डिवाइड किया गया है और करिकुलम में रखा गया है ताकि आखिर में हमारे पास जो प्रोडक्शन हो वो सिर्फ उसको नॉलेज नहीं आता हो, मतलब सिर्फ वो नॉलेजेबल ना हो बल्कि उसके साथ उसके पास स्किल्स भी हों और उसने इफ़ेक्टिव डोमेन यानी उसने मोरलिटी के बारे में भी पढ़ा हो और अंडरस्टैंड किया हो और उसकी पर्सनालिटी में चेंज भी आया हो ताकि वो क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको समझ भी सके. ठीक है जी. तो ये कैसे अचीव होंगे, इसके लिए टीचर को ये एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि उसे पहले से प्लानिंग करनी होगी अपने लेसन के लिए. अगर टीचर लेसन की प्रॉपर प्लानिंग करेगा तभी जाकर वो लेसन सक्सेसफुल होगा. उसे पता होगा कि उसने क्या क्या करना है और क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है. इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर उसे फिर टीचिंग करनी होती है. तो ये इस तरह जैसे लेसन प्लानिंग होता है ना, नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप देखें कोई भी चीज़ बग़ैर प्लानिंग के नहीं होती है. मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी बच्चे की शादी के बारे में वालिदैन सोचते हैं तो उसके लिए बाकायदा तौर पर वो प्लानिंग करता है. हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने तो उसके लिए भी पेरेंट्स जो है वो बाकायदा तौर पर प्लानिंग करते हैं. तो मतलब हर चीज़ के लिए प्लानिंग होती है. लिहाजा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की है कि वो बाकायदा तौर पर जो उसने पढ़ाना है पहले उसको अच्छी तरह तैयार करें और फिर जाकर उसको अपने क्लासरूम में पढ़ाएं. सो वाई लेसन प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. लेसन प्लानिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं हमने उसको कैसे अचीव करना है. आया हमने जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव किया है या नहीं किया है. तो ये हमें किस चीज़ से पता चलेगा. हमारे अगर हमने प्रॉपरली अपने एक लेसन को प्लान किया हुआ है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको पता चले कि किस तरह लेसन को प्लान किया जाता है, इसके इम्पॉर्टेंस क्या है और साथ ही फॉर्मेट्स ऑफ लेसन प्लान में हम एक फॉर्मेट स्टडी करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उसको देखने जा रहे हैं जो कि एक 4 पीस. देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स. अगर इस सेशन के बाद आप इस काबिल हो गए, आप व्यूअर ने अंडरस्टैंड कर लिया, इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया आप लोगों ने, तो मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए. तो टीचर को भी पता वहाँ से लगेगा, टीचर अंडरस्टैंड उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हुए या नहीं हुए, तो उसके लिए उसको बाकायदा तौर पर लेसन प्लानिंग करनी पड़ेगी. नाउ तो ये तो उसकी एक इम्पॉर्टेंट हुई. लेसन सक्सेसफुल अगर हमने करना है तो उसके लिए प्लानिंग करनी होगी. अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह अचीव हों तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी. फिर लेसन प्लान में हमने क्या क्या करना होगा, ठीक है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. टीचर के लिए पहले से कौन सी तैयारी करनी होगी टीचर के लिए ताकि उसका लेसन सक्सेसफुल हो और एट द एंड ऑफ क्लास वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें. तो उसके लिए
لیسن پلان میں کیا کیا چیزیں کرنی ہوں گی. ویسے تو دیر آر سو مینی فارمیٹس آف لیسن پلان، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب میں مشترک ہیں. بہت سے فارمیٹس ہیں، میں نے یہاں پر صرف ایک ایسا فارمیٹ لیا ہوا ہے جو کہ تقریباً اگر مختلف آپ لیسن پلان ڈفرینٹ دیکھیں تو اس سب میں ملتے جلتے ایک ہی چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے ایک فارمیٹ میں جو لے رہا ہوں وہ ہے 4 P's آف لیسن پلان. اس میں اب بات کریں گے، ڈسکشن کریں گے کہ ٹیچر کیا کرے گا، کیسے کرے گا، کب کرے گا. تو وہ تمام چیزیں بھی یہاں پر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل 4 P's سے مراد 4 P's ہوئی. پہلے P میں کیا آ رہا ہے؟ پریپریشن. سیکنڈ P کیا ہے؟ پریزنٹیشن. تھرڈ P کیا ہے؟ پریکٹس ہے. 4 P کیا ہے؟ پروڈکشن ہے، یعنی پروڈیوس کرنا ہے. اب اس کو ون بائی ون اس کو دیکھتے ہیں کہ پریپریشن سے کیا مراد ہے. What do you mean by preparation? Preparation is actually word when a teacher comes into the classroom and he tries to prepare his student for that lesson. For example, آج میں نے آپ کو بلوم ٹیکسانومی کا ٹاپک یا لیسن پلاننگ کے بارے میں پڑھانا ہے یا کوئی بھی ٹاپک ہو، تو اس کے لیے پہلے ہمیں اسٹوڈنٹس کو تیار کرنا ہوگا. کلاس روم میں تو بہت سے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں. اکثر اسٹوڈنٹ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مختلف چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. دے آر انوالو ان سرٹن تھنگس. ہاؤ ٹو کیچ دیئر اٹینشن، ہاؤ ٹو پریپیئر دیم فار دیٹ لیسن. اسے کیا کرنا ہوگا اس لیسن کے لیے تیار کرنے کے لیے؟ ٹیچر کے لیے ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. اس نے کیا کرنا ہوگا؟ فرسٹ اسٹیپ اس نے کیا کرنا ہوگا؟ پریپریشن ہے. اسٹوڈنٹ کو پریپیئر کرنا ہوگا. اب اس اسٹیپ میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. پریپریشن نارمل آپ کسی اسٹوری سے بھی اسٹوڈنٹس کو، آپ کے پاس ملٹی میڈیا ہے، ملٹی میڈیا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ٹیچر ایسے بھی کوئی کہانی یعنی اسٹوری سٹارٹ کر سکتا ہے اور اس اسٹوری کو بتاتے ہوئے اسٹوری ٹیلنگ کے بعد اسٹوڈنٹ کو اپنے ٹاپک کی طرف لے کر آ سکتا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ تمام اسٹوڈنٹس متوجہ ہوں گے. یہ تو ایک طریقہ ہوا. اسٹوری ٹیلنگ بھی ہو سکتی ہے، کوئی پکچر بھی ان کو دکھایا جا سکتا ہے اور اس پکچر سے اسٹوڈنٹس کو اٹینشن کو کیچ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کویشچن بھی کر سکتا ہے ٹیچر، اور آن دا بیسس آف دوز کویشچن وہ اسٹوڈنٹس کو انوالو کر سکتا ہے. اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ ڈکلیریشن آف دا ٹاپک. مطلب یہ ہے کہ پریپریشن ایکچولی کیا ہے؟ موٹیویٹ کرنا ہے. ایک ٹیچر کس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر سکتا ہے؟ دیٹ اسٹیپ از ورڈ پریپریشن. اگر ہم بحیثیت ٹیچر اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کرنے میں کامیاب ہوئے تو اٹ مینز ہمارا پہلا اسٹیپس اچیو ہو گیا ہے. ہمارے آبجیکٹو یعنی گول، جو ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں، SLOs ہیں، اس کو اچیو کرنے کے لیے پہلی ہماری ڈائریکشن صحیح جا رہی ہے. اسٹوڈنٹ اٹینٹو ہو گئے ہیں، میں نے ٹاپک ڈکلیئر کر لیا ہے. اینڈ ناؤ کمنگ ٹورڈز ورڈ پریزنٹیشن. لائک فار ایگزامپل آئی ایم پریزنٹنگ دس 4 P's جو ہے فارمیٹ جو ہے آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ 4 P's لیسن پلان کون سا ہے، اس سے کیا مراد ہے. تو اس کو میں آپ کو پڑھاؤں گا تبھی آپ کو پتہ چلے گا. ٹیچر نے کچھ نہ کچھ تو پریزنٹ کرنا ہوگا نا. اگر میں پریزنٹ کروں گا، اگر میں نے پریزنٹ نہیں کیا ان سٹیپس کے بارے میں، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ سو یہاں پر پریزنٹیشن میں ٹیچر وہ پریزنٹ کرے گا جو اس کا ٹاپک ہے، اور اسی ٹاپک کے مطابق وہ اپنے مواد، اس نے مختلف کنٹینٹ، وٹ ٹو ٹیچ، کیا پڑھانا ہے اس نے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی اب جو پریزنٹ کر رہا ہے ہاؤ ٹو ٹیچ، یہ چیزیں ٹیچر کو مد نظر رکھنی ہوں گی. مطلب ایک تو کون سا میٹیریل ہمارے پاس ہے، اور اس میٹیریل کے بعد ہم نے اس کو کیسے پڑھانا ہے. تو دیر آر ڈفرینٹ اسٹریٹجیز فار ٹیچنگ.
teacher must know about different methods of teaching. آپ تو جانتے ہیں نا کہ ابھی دور چینج ہو گیا ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے مختلف چیزوں سے مختلف طریقوں سے آپ اس کو اٹریکٹ کر سکیں گے. ادروائز اگر آپ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال نہیں کریں گے یا اسٹریٹجیز میتھڈالوجیز صحیح طریقے سے آپ اس کو اپلائی نہیں کریں گے تب بھی آپ اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں یا ایس ایل اوز جو ہیں اس کو اچیو نہیں کر سکیں. تو یہی وجہ ہے کہ ٹیچر ایجوکیشن میں ہیئر in this department or any other department which is related with teacher education, وہاں پر فوکس کس چیز پر دیا جاتا ہے؟ میتھڈالوجی پر, پیڈاگوجی پر, کہ ٹیچر کس طرح ٹیچ کرے گا, اسٹوڈنٹ کو کس طرح اپنی طرف مائل کرے گا. تو اس کے لیے مختلف میتھڈ ہیں, جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا پہلے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہوتا تھا اور اس طرح میتھڈ ہوتے تھے, ڈیمانسٹریٹو میتھڈ, لیکچر میتھڈ وغیرہ, مختلف قسم میتھڈ سے آپ جانتے ہیں. یاد رکھیں کہ دیر آر ناؤ اے نیو کنسیپٹ آف ٹیچنگ اینڈ دیٹ از واٹ ماڈرن ٹیچنگ. ہم نے ٹیچنگ کیا کرنی ہوگی؟ نیو ٹیکنالوجی کو یا نئے طریقوں کو, نئے اسٹریٹجیز کو اپلائی کرنا ہوگا. اینڈ دیٹس وائی ناؤ دوز کنونشنل میتھڈ آر ناٹ افیکٹو. اگر ہم انہی طریقوں کو یوز کر رہے ہیں, پرانے طریقوں کو, ایگزامپل میں دے رہا ہوں آپ کو. ایک بچہ ہے, والد صاحب نے اس کے لیے کافی مہنگا کھلونا خرید لیا ہے, لیکن وہ روزانہ اسی کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے, تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جی بھر جاتا ہے. ایک دوسرا بچے کو وہ دیکھتا ہے, اس کے پاس اتنا ایکسپینسو نہیں ہے, اس کے مقابلے میں کم ایکسپینسو کھلونا ہے, لیکن وہ نیا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ اس کھلونوں کو لینے کی کوشش کرے گا. اٹ مینز واٹ؟ بچوں کا ذہن بھی ایسا ہے, اسٹوڈنٹس کا ذہن بھی ایسا ہے, اس کو اپنے نئی چیزیں دینی ہوں گی. ایک ہی چیز نہیں, روٹین کی ایک ہی کام نہیں کرنا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی کنونشنل میتھڈالوجیز ویسے افیکٹو نہیں, اتنی افیکٹو نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کمپلیٹلی افیکٹو نہیں ہے, لیکن ویسے افیکٹو نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ٹیچر کو کیا کرنا ہوگا؟ what we need to do, we need to know about different new strategies and methods, techniques. کیا ہو رہا ہے دنیا میں, کون سے طریقے یوز ہو رہے ہیں, کون سے ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں, تو ہم نے وہ کرنا ہوگا. ہاؤ ٹو ٹیچ, اس کے لیے ہم نے پلاننگ میں بھی یہ مینشن کرنا ہوگا کہ میں نے یہ اسٹریٹجی اپلائی کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہ چیز تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بس فوراً ہم نے ٹیکنالوجی لے کر آئیں, اس کا ٹائم نہیں ہے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کب اس کو پڑھانا ہے, کب وہ چیزیں یوز کرنی ہے. تو اس کے لیے ایک آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ ایک انسٹرکشنل اسٹریٹجیز ٹرم یوز ہو رہا ہے آج کل, اور دوسرا یوز ہو رہا ہے انسٹرکشنل میٹیریل. انسٹرکشنل اسٹریٹجیز اینڈ انسٹرکشنل میٹیریل, ہر اسٹریٹجیز کے لیے اپنا میٹیریل یوز ہوگا. فار ایگزامپل, میں ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ ایکٹیویٹیز کریں, تو اس کے لیے میں نے گروپ پیئر ورک یہ کرنا ہوگا, تو اس کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز بھی تو میں نے ڈیزائن کرنی ہوں گی نا. میں نے کیا کرنا ہوگا؟ سوچنا ہوگا کہ اس وقت میں نے کون سی ایکٹیویٹی کرنی ہے, تو اس کے لیے پھر ٹیچر پلاننگ کرے گا. اگر ہم پلاننگ نہیں کریں گے, وہی ایکٹیویٹیز لے کر نہیں آئیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا لیسن افیکٹو نہیں ہوگا, اسٹوڈنٹس انوالو نہیں ہوں گے. اور یہی ہوئے ماڈرن کنسیپٹ آف ٹیچنگ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے. پہلے کیا تھا؟ ٹیچر سینٹرڈ تھا. ہم ابھی اپروچ ٹیچر سینٹرڈ سے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہو رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم نے اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنا ہے, تو اسٹوڈنٹس کو بہتر طریقے سے انوالو کرنا ہوگا. نا پریپریشن بھی ہم نے کر لی, پریزنٹیشن بھی کر لی, ابھی پریکٹس ہے. وہی وہ ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پر جو میں نے انسٹرکشنل اسٹریٹجیز اور میٹیریل کو یوز کر کے ابھی میں اسٹوڈنٹس کو دے رہا ہوں. میں نے پڑھا لیا ہے, ابھی اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس پر کام کرنا ہوگا. مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھا دیا بس میں چلا گیا, نہیں,
اسی کلاس روم میں میں نے اس کو ان سے پریکٹس بھی کرانا ہے، اینڈ ایٹ دا اینڈ میں نے کیا کرنا ہے؟ پروڈیوس کرنا ہے. پروڈیوس مینز واٹ؟ اتنی ایکٹیویٹیز سرگرمی کرانی ہے تاکہ آخر میں کیا ہو؟ پروڈکشن میں اسسمنٹ بھی کر سکوں. یہ اسسمنٹ کر سکوں کہ آیا میرے اسٹوڈنٹس جو میرا آبجیکٹو تھا اس کو اچیو کرنے کے قابل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. یہاں سے مجھے پتہ چلے گا. آخر میں اسسمنٹ کے بھی مختلف طریقہ کار ہیں. آپ کویشچن آنسر دے سکتے ہیں، کوئز کرا سکتے ہیں، آخر میں سوالات اور جوابات کر سکتے ہیں. مختلف دے آر ڈفرنٹ ویز، دے آر ڈفرنٹ اسٹریٹجیز جو کی جا سکتی ہیں، اور ہمیں اسی وقت پتہ چل جائے گا. فار ایگزامپل اگر میرا لیسن سکسیسفل نہیں گیا ہے تو میں پلان کروں گا نیکسٹ لیسن کے لیے تاکہ وہ سکسیسفل ہو. اگر کیا مجھ سے کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے میرے اسٹوڈنٹ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکے، تو انسٹرکشنل اسٹریٹجیز، انسٹرکشنل میٹیریل، جس میں آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا آڈیو ویژول ایڈس، جس میں چارٹ آ رہا ہے، مختلف چیزیں آ رہی ہیں بک سے. جیسے کہ پہلے تو ایک ہی اے وی ایڈ تھا کنونشنل ٹیچنگ میں، اس میں ٹیچر کے پاس ورک چاک اینڈ ٹاک، ٹیچر سینٹر تھا نا. ابھی تو اسٹوڈنٹ سینٹر ہے، تو اسٹوڈنٹ نے کام کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ مختلف ہینڈ آؤٹس دے رہے ہیں، چارٹس دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا ہم یوز کریں گے؟ کیسے یوز کریں گے؟ تو وہ ٹیچر اچھی طرح جانتا ہے. لیکن اس سب کے لیے ٹیچر کو کیا کرنا ہوگا؟ ٹیچر کو لیسن پلان کرنی پڑے گی. اگر ہم نہیں کریں گے، میں کتنا ہی قابل کیوں نہ ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کی ہوگی، میں جا کر کلاس روم میں کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے پتہ نہیں ہوگا میں کیا پڑھا رہا ہوں. اور جب مجھے پتہ ہی نہ ہوگا کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں، کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی آپ ریٹن نہیں بنا سکتے لیسن پلان تو ذہن میں بھی بنا لو، کچھ تو کر لو نا، سوچ لو کیا کرنا ہے. تو میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ریٹن وہ نہیں، باقاعدہ ریٹن لیسن پلان ہم نے تیار کرنے پڑیں گے، ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہمارا لیسن وہ جو ہو پروڈکٹیو ہو، اور آخر میں اس کو جب ہم اسیسمنٹ کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو ہو گئے ہیں. تو آپ لوگوں نے مجھے سنا، تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک، اور اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.